बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं, और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है रोग़न ज़ैतून। इस सिलसिला में चंद एक सवालात हमारे सामने हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनके जवाबात नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। जैतून का फल और दरख्त किस तरह के होते हैं? जैतून का जो दरख्त है तकरीबन 9-10 फुट ऊंचा होता है, और इसके फल का यानी जैतून का जो फल होता है उसका रंग उदा और जामनी होता है, और ये तकरीबन बेर के बराबर होता है, और इसका जायका कदरे कसैला होता है। अगला सवाल है कि जैतून के दरख्त या जैतून का फल बकसरत कहाँ पाया जाता है? जैतून के दरख्त और जैतून का फल पुर्तगाल, स्पेन, इटली और यूरोप के बाद दीगर ममालिक में, और एशिया में एशियाई कोचिक और एशिया के बाद दूसरे हिस्सों में जैतून का दरख्त और इसका फल पाए जाते हैं। सवाल है कि जैतून के बारे में कुरान करीम में क्या ज़िक्र मिलता है? कुरान करीम में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। इसका तर्जुमा ये है, वत्तीन कसम है इंजीर की, वज़ैतून और जैतून की, वतूर सीनीना और तूर सीना की, और इस अमन वाले शहर की। सवाल है कि जैतून के बारे में क्या इरशादात नबिया हैं? यूँ तो बहुत सारे इरशादात नबिया हैं, लेकिन हम सिर्फ़ एक आध पे इक्तफ़ा करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून के इस्तेमाल में मकामी तौर पर या खुर्दनी तौर पर 70 बीमारियों से शिफा है। 70 का लफ्ज़ अरबी में बकसरत के लिए यानी कसरत के साथ अगर कोई चीज़ फ़ायदा देती है, यानी कसरत के मानी में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। सवाल है कि जैतून का तेल किस किस्म के फल से निकाला जाता है? इसका जो पका हुआ फल होता है उससे निकाला जाता है, और अगर कच्चा फल हो तो उससे जो तेल निकाला जाता है वो सही नहीं होता, या फिर अगर गले सड़े फल से निकाला जाए तो वो भी सही नहीं होता। सवाल है कि जैतून के तेल की कितनी अक़साम है? इसकी अमूमन 3 अक़साम हैं। एक को एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल कहा जाता है, दूसरे को वर्जन ऑलिव ऑयल कहा जाता है, और जो तीसरी किस्म है इसको कहा जाता है प्योर ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है इसकी जो एसिडिटी है ये ख़ालिस होने के लिहाज से और क्वालिटी के एतबार से बहुत ही अच्छी किस्म गर्दाना जाता है, और ये वो तेल की किस्म है कि जब इसको पहली खेप उसकी होती है, या जिसको कच्ची गानी कहा जाता है, या ख़ालिस होने के एतबार से और इसकी जो मोतबरी के लिहाज से और इसकी फ़ादियत के एतबार से इसको सबसे चोटी का समझा जाता है, और उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, न केमिकल की, ना गर्म पानी की, ना किसी तरह की, बल्कि इसको वैसे ही डायरेक्ट इसको कोल्हू या मशीन के ज़रिए से इसको प्रेस करके, आजकल तो मशीनों का दौर है, कोल्हू वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसमें पानी वगैरह नहीं डालते, ना कोई केमिकल मिलाते हैं, बल्कि इसको कोल्ड प्रेस कहा जाता है, और इसको दबाकर बराह रास्त इसको यानी इसके जैतून के फल को दबा के तो उससे ये निकाला जाता है। और जो दूसरी किस्म है जिसको वर्जन ऑलिव ऑयल कहा जाता है, इसमें ये दूसरी यानी जब उसका फोग होता है तो फोग में से आगे उसको प्रेस करके फिर निकालते हैं, तो यही दूसरी किस्म है जिसको वर्जन ऑलिव ऑयल कहा जाता है। और इसकी जो एसिडिटी है
وہ 1 سے 3.3 کے درمیان ہوتی ہے، اور جو پیور اولیو آئل ہوتا ہے وہ اس میں گرم پانی بھی ملایا جاتا ہے، کیمیکلز بھی ملائے جاتے ہیں، اور اس کو تیسری دفعہ پھر یعنی دبا کر پریس کر کے اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ تر کھانوں کے پکانوں میں یعنی کوکنگ میں اس کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی وہ آئل ہے تیسری قسم یعنی پیور اولیو آئل، جس کو بکثرت دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں چونکہ یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تو ان کو عموماً لوگ استعمال نہیں کرتے، زیادہ تر استعمال تیسری قسم ہی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ روغن زیتون کی پہلی اور دوسری کھیپ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ جو پہلی کھیپ ہے اس کا رنگ سنہری، جبکہ دوسری اور تیسری کھیپ کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے۔ آگے بہت امپارٹنٹ سوال ہے کہ روغن زیتون کے فوائد کیا ہیں؟ جو پہلے معلومات دی گئی ہیں وہ عام قسم کی معلومات ہیں، لیکن اصل معلومات جن کا طب و صحت کے ساتھ تعلق ہے وہ اب شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے فوائد میں سے اگر پرانا سر درد رہتا ہو تو مقامی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مالش وغیرہ کی جاتی ہے، یا اس کو خوردنی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی عموماً مقدار خوراک 1 سے 2 کھانے کے چمچے یعنی تقریباً 25 ml یا 25 گرام روزانہ کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانا نزلہ زکام رہتا ہو یا نزلہ اور مواد جم چکا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظہ کی خرابی اور نسیان کی شکل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے حافظہ خوب قوی رہتا ہے، خاص طور پر جو ذہنی اور دماغی کام کرنے والے ہیں۔ خوردنی اور مقامی استعمال کے لحاظ سے اس کے بہت فوائد ہیں۔ اسی طرح کھانسی، دمہ اور سانس کی جو دیگر امراض ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے ٹانک کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو بالوں کے گرنے میں جب دماغی کمزوری کی وجہ سے یا بعض دیگر وجوہات کے نتیجہ میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پراپر غذا ان کو نہیں مل رہی ہوتی، مقامی استعمال کے لحاظ سے اس میں انڈے کی زردی ملا کے تو اس کو لیپ کرتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو دھو ڈالتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت فائدہ مند پایا جاتا ہے۔ اس کی افادیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے، بالوں کی سفیدی یا بالوں کا گرنا ان کے ملتے جلتے اسباب ہیں، ان میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو امراض تنفس میں نمونیا اور پھیپھڑوں کے زخم، پلورسی وغیرہ، ایسی صورتوں میں بھی اس کو کئی مہینے، بعض اوقات 1 سال تک بھی استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس میں جو اس کی مجوزہ مقدار خوراک جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بعض دیگر مثلاً کست شیریں وغیرہ استعمال کیے جائیں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سردی کے امراض میں مثلاً فالج، لکوہ، اور جب بعض جسم کے حصے کسی وجہ سے سن ہو جاتے ہیں تو اس کی اگر مالش کی جائے اور خوردنی طور پر استعمال کرایا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے اور پیرانہ سالی کے عوارض میں خوردنی اور مقامی طور پر استعمال کرنے سے اس کے فوائد بہت بیش قیمت ہیں۔ جوڑوں کے درد کی شکل میں اس کو مقامی طور پر بھی مالش کی صورت میں استعمال کرایا جاتا ہے اور خوردنی طور پر بھی استعمال کرایا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ واضح کر دیں کہ اس کو عرصہ تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ قدرتی دوائی ہے اور بطور ایک ٹانک کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کو چند دن یا چند ہفتے استعمال کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانا کہ کس حد تک اس کے ذریعہ سے افادیت حاصل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں حاصل ہے، بلکہ اس کے لیے عرصہ تک اس کو استعمال کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے اس کے نتائج خدا کے فضل کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔
بعض لوگوں نے شیاٹیکا کے درد، یہ اس کو عرق النساء یا لنگڑی کا درد کہا جاتا ہے، مقامی طور پر بھی اور خوردنی طور پر بھی اس کو بہت مفید پایا ہے۔ بعض جلدی امراض مثلاً چنبل اور گنج اور اس طرح کے بعض دیگر خارش وغیرہ کے عوارض و امراض میں اس کو مقامی طور پر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھوڑے جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اگر اس کا پایا تر کر کے تو اگر اس کی مرہم پٹی کی جائے تو جو پرانے زخم ہیں وہ بفضل خدا اس سے شفا پاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو پتا کے امراض، پتا کی سوزش، پتا کے ورم اور پتا کی پتھری میں اس کو بہت مفید پایا ہے۔ اب ہم امراض معدہ کو لیتے ہیں کہ معدہ کی سوزش، معدہ کے ورم اور تیزابیت اور ان عوارض میں اس کو بہت مفید پایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس کو عرصہ تک استعمال کرانا ضروری ہے۔ انتڑیوں کے امراض مثلا انتڑیوں کی سوزش، انتڑیوں کے ورم، انتڑیوں کے زخم، السر وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کرانے سے بفضل خدا بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ انتڑیوں کے کینسر میں بطور تحفظ اور بطور علاج اس کو استعمال کر کے بفضل تعالیٰ بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ قبض اور بواسیر میں اس کا استعمال از حد مفید پایا گیا ہے۔ چونکہ کولیسٹرول کا عرضہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور بکثرت دیکھنے میں آ رہا ہے، روغن زیتون خدا کے فضل کے ساتھ اس حوالے سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، لہذا اس کو اگر استعمال کیا جائے تو LDL جو برے قسم کا یا مضر قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے، بعض محققین کے تحقیقات و تجربات کے مطابق یہ اس کو کم کرتا ہے، لیکن بعض محققین کے مطابق جو HDL یا اچھی قسم کا کولیسٹرول ہے یہ اس کو ٹچ نہیں کرتا، یعنی اس کو بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ اس کی سطح جوں کی توں رہتی ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ اس کی سطح کو بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ خون کی جو پھٹکیاں اور سدے خون میں بن جاتے ہیں اور ان کے بننے کے نتیجہ میں ہارٹ اٹیک کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، یہ ان سے بچاتا ہے، اور جو بلڈ پریشر کا عرضہ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے معید و معاون ثابت ہوتا ہے۔ بس مریضان قلب یا ایسے مریضان جن کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو، ان کو چاہیے کہ اس کو بکثرت استعمال کریں اور عرصہ دراز تک استعمال کریں۔ لیکن یہاں ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو مفید قرار دیا جائے تو بعض لوگ اندھا دھند اس میں اس بات کو لے لیتے ہیں اور اس کو بکثرت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض تحقیق کاروں نے اپنی تحقیق کے نتیجہ میں بیان کیا ہے کہ اگر اس کو بکثرت اور یعنی اس کی جو مجوزہ مقدار ہے اس سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعہ سے بھی موٹاپا اور اس طرح کے بعض دیگر عوارض لاحق ہو سکتے ہیں جو غیر مفید ہوتے ہیں۔ بس اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کو جو مجوزہ مقدار ہے اس سے زیادہ بڑھا کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو بے تحاشا استعمال کیا جائے اور حد اعتدال سے آگے بڑھ کے اس کو استعمال کیا جائے اور عرصہ دراز تک اس کو جاری رکھا جائے تو اس کے ذریعہ سے بھی نقصان کے احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ پس ناظرین کو چاہیے کہ اس کو حد اعتدال کے اندر استعمال کیا جائے اور اس کے جو بیش قیمت فوائد ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت اور بیماری سے محفوظ و مامون رکھے اور روغن زیتون جیسی جو اللہ تعالیٰ نے بیش قیمت نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے کما حق کو استفادے کی توفیق سے نوازے۔